औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है रूह के दर्जात। एक बात को आप समझ लें कि इस पूरे जहान, पूरे कायनात के अंदर एक ही रूह है। पूरे जहान के अंदर, पूरे कायनात के अंदर कोई भी ऐसी जगह बाल बराबर भी, राई बराबर भी ऐसी नहीं है जहाँ पे रूह मौजूद ना हो। ये रूह है, इसको रूह कहते हैं। एक रूह है। इस रूह का कोई ये नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई, इसने कहाँ ख़त्म हुई, नहीं। इस जहान के अंदर जितने भी आपको तरह तरह की मखलूक़ात दिखाई देती हैं, ये तमाम की तमाम मखलूक़ात, मादे जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये रूह की ही शक्ल हैं। तो आप रूह को ही देख रहे हैं। तो रूह के अपने दर्जे हैं, ठीक है। एक ही रूह है, इसका कोई रंग, कोई रूप नहीं है, कोई हद नहीं है, इसकी कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन रूह के अपने ही दर्जात हैं। तो वो दर्जात मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। वो वाले दर्जात, वो पैटर्न जो रब का बनाया हुआ है, जो रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ है, ठीक है। तो रूह का जो इब्तदाई और पहला दर्जा है रूह का, यानी कि तमाम कायनात के अंदर रूह ही बस रही है, ठीक है। लेकिन आप इसके रूह को आप उसके दर्जात में मुशाहिदा कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका पहला दर्जा है रूह का, वो है रूह का जमादात में होना, ठीक है। जमादात कहते हैं जो फिक्स चीज़ है ना, ज़मीन, पत्थर, पहाड़ वगैरह, ठीक है। ये रूह का इब्तदाई पहला दर्जा है। तो इसका जो बेहतर, इसका जो बुलंद दर्जा है, यानी कि रूह का जो इसका अपना ही इससे अगला और बुलंद दर्जा है, वो है रूह का नबातात में होना। नबातात होती हैं जो ज़मीन से पैदावार निकलती है ना, जो सब्ज़ा निकलता है, फल और फूल निकलता है ना, ज़मीन से जो जितनी भी नबातात पैदावार निकलती है उसको नबातात कहते हैं। ज़मीन की पैदावार को नबातात कहते हैं। तो रूह का नबातात में होना ये बुलंद दर्जा है जमादात से। तो फिर इसका जो इसका बुलंद दर्जा है, ये रूह के अपने ही बुलंद दर्जे हैं। ये कहीं से जुदा नहीं हो रही और ये कहीं से कट नहीं रही। ये मतलब उसके बाय डिफ़ॉल्ट इसके दर्जात हैं, ठीक है। ये मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इसका जो अगला जो रूह को आप बुलंद दर्जे में देख सकते हैं, वो है रूह का हैवानात में होना। हैवानात मतलब सारी आ जाती है मखलूक, मतलब जो चलने वाली है, फिरने वाली है, 2 पाँव वाली, 4 पाँव वाली, रिंग के चलने वाली, उड़ने वाली और 4 पाँव पे चलने वाली ना, ये सारी हैवानात आ जाती है। तो रूह का हैवानात में होना पिछले 2 दर्जों से ये इसका बुलंद दर्जा है। और जो रूह का अपना ही अगला बुलंद दर्जा है, इस दर्जे से जो बुलंद दर्जा है, वो है रूह का इंसानों में होना। इसको हैवान नातक भी कहते हैं। मतलब रूह का अगला जो बुलंद दर्जा है, वो है रूह का इंसानों में होना, ठीक है। ये बात यानी कि ये रूह का बुलंद तरीन दर्जा है, यानी कि बहुत आला और अरफा दर्जा है। तो यानी कि ये देख लें कि अल्लाह ताला ने कहा इंसानों के लिए कि मैं इंसान को अपनी सूरत पे मैंने बनाया, ठीक है। तो इंसान के अंदर जो रूह है, यानी कि इंसानी मर्तबे में जो रूह है, ये काफ़ी बुलंद मर्तबा है, बड़ा मर्तबा है। तो अब इंसानों के अंदर जो रूह का बुलंद तरीन और अजीम तरीन रुतबा मर्तबा है, वो है रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे नीचे जैसे इंसान हैं, इंसानों में जो हमारे इंसानों का जो मादी वजूद है, मतलब पाक साफ भी होता है, नहीं भी होता है, पस्तियों में भी है, बुलंदियों में भी है, यानी कि इतना आला और रफ़ा नहीं होता, यानी कि मिक्सअप होता है, ठीक है। लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है, उनको जो मादी वजूद है, उस जैसा वजूद किसी का नहीं है। और उस वजूद में जो रूह का बुलंद तरीन दर्जा है, उससे बुलंद तरीन दर्जा नहीं है। ये इंतहाई मकाम है, आला मकाम है, इससे बुलंद दर्जा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल आए हैं, हर दौर के जो रसूल होते थे, उस वक्त वो उस दौर के इंसान कामिल, और उनको ये खुसूसियत हासिल होती थी, यानी कि वो इंसान कामिल होते थे, वो आलम की जान होते थे, यानी कि उस वक्त रूह का वो बुलंद तरीन और अजीम तरीन रुतबा और मकाम होता था रूह का। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, ठीक है। तो इनके वजूद जैसा वजूद किसी का नहीं हो सकता। और इस मरतबे में जो रूह को मुकाम मरतबा हासिल है,
اس وجود میں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں ایک چیز بتاؤں خاص، وہ یہ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ مرتبے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں روح کے، ٹھیک ہے، یہ سارے بہترین ہوتے ہیں، یہ پاک صاف ہوتے ہیں نا، بائی ڈیفالٹ ہیں، اس میں مطلب کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا، کوئی کمی اور کجی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اب یہ نہ سمجھیے کہ شاید روح ارتقا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک روح ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود ہی اپنی عقل سے پانی کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، اور بھی مختلف مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گہرا جاننا چاہے تو میں الحمدللہ میں سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی، تو جتنا میں جانتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مرتبہ انسان جو ہے یہ با اختیار مرتبہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا، اس کو زمین کا خلیفہ بنایا، اس کو علم دیا، اس کو اختیار دیا، تو یہ عمل کرتا ہے، انسان اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے عمل کرتا ہے۔ تو جو اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں وہ اچھے بھی نکلتے اور برے بھی، برے اعمال کے نتیجے برے، اچھے اعمال کے نتیجے اچھے نکلتے ہیں۔ تو انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری، اللہ نے اپنا قانون اتارا، یعنی کہ کوئی بات پہ ایسی نہیں جو اللہ نے چھوڑ دی ہو، تمام کی تمام علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا، چونکہ خاص مرتبہ ہے نا، روح کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بھی، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب روح کا جسم، مادی جسم کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جب مادی جسم میں روح سرایت کرتی ہے تو یہ نفس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفس کہتی ہے۔ اور اگر روح، اب میں بتا رہا ہوں انسان با اختیار ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، تو عمل کرنے میں یہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسانی روح، مرتبہ انسان میں اگر روح جسم کے تابع ہو جائے، جسم سے مغلوب ہو جائے، جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جائے، جسمانی خواہشوں کو پیچھے چل پڑ جائے، بشری تقاضوں کو کے پیچھے چل پڑے، تو پھر یہ نفس امارہ کہلاتی ہے۔ اور آپ کو پتا جو نفس امارہ ہے وہ انتہائی گھٹیا سا گھٹیا مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ اس نے اپنے اختیار سے کیا، یہ اپنی اس نے عقل سے کیا، اپنی قدرت سے کیا، اللہ نے اس کو چیزیں دی ہوئی، علم بھی دیا، قدرت بھی دی، اس کو شعور بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس مرتبے میں، انسانی مرتبے میں روح خود مختار ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کے کام کرتی ہے، اللہ نے اس کو بااختیار کیا ہوا ہے، یہ اپنا علم استعمال کر سکتی ہے، اپنی عقل استعمال کر سکتی ہے، اپنی قدرت استعمال کر سکتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، اور اگر اللہ کے لیے استعمال کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق استعمال کی جائیں تو اس کو شکر کہتے ہیں، اس کے برعکس ناشکری ہوتی ہے اور پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ تو مرتبہ انسان میں بااختیار ہونے کے بعد جب یہ کام کرتی ہے تو یہ یا تو پھر پستیوں میں چلی جاتی ہے یا پھر یہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے، مطلب اپنے رب کی طرف چل پڑتی ہے، اپنے رب کے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ تو آپ اس کائنات کے اندر آپ مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھائی دیتی ہیں بہت ساری مخلوقات تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہیں، دکھ میں ہیں، کرب میں ہیں، عذاب کا شکار ہیں، اور بہت ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ عشاشوں کے اندر ہیں، موج کے اندر ہیں، مستی کے اندر ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا وہ آزمائش کے اندر ہیں۔ جو آزمائش کے اندر ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی مخلوق آزمائش کے اندر ہے، نہیں۔ بہت ساری مخلوقات مطلب حقیقی انسانی ظلم کا شکار ہے، انسان کی کم علمی کی وجہ سے، اس کی جہالت کی وجہ سے بہت ساری مخلوق آزمائش کا شکار ہے، اور بہت ساری عذاب کا شکار ہے، اور بہت ساری عشاشوں کے اندر رہ رہی ہے۔ تو یہ مرتبہ انسان کے اندر مطلب یہ اعمال کے نتیجوں سے ہے، یعنی کہ جو روح کا انسانی مرتبے میں سرایت کرنا ہے، یہ اس کا بلند ترین مرتبہ ہے، یہاں یہ خود مختار ہوتی ہے، اپنی مرضی سے، اپنے علم سے یہ کام کرتی ہے۔ تو پھر وہ اگر کام اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق نہ کیا جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو پستیوں میں لے جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو بلندوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روح کا جب جسم کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جسم کی اتباع کرے، جسمانی تقاضوں کو پورا کرے، بشری جو لوازمات ہے اس کے پیچھے چل پڑے تو یہ نفس امارہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ برائیوں میں چلی جائے، نفس امارہ کے اندر اگر اس کو تھوڑا سا اس کو یہ مطلب اس کا جو نفس ہے مطلب اس کی ایک ایسی حالت روح کی کہ جو اس کو برائیوں سے روکے اور اس کو نیک کاموں کی طرف اس کو لانے کی کوشش کرے، اس کو رغب کرے، مطلب اس کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی علم کی، اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی اس کو پہچان ہو جائے، تو اس کو برے اور اچھے کاموں کی پہچان ہو جائے تو پھر اس کو ملامت کرتی ہے، ٹھیک ہے، نفس ملامت کرتا ہے
کہ بھئی یہ برے کام نہیں کرو تو یہ اچھے کام کرو، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہ صراط مستقیم پہ قائم ہو جائے، یہ اپنے رب کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی مکمل اتباع کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے آگے یہ سرنڈر کر جائے، تو یہ اطمینان والی نفس ہوتا ہے نا، یہ مطمئن روح ہوتی ہے، اطمینان والی روح ہوتی ہے، تو یہ ساشوں میں چلی جاتی ہے۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ نفس ملہمہ، مطلب جو صرف لوگ دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ دنیاوی آسائشوں کے لیے نہیں کرتے، وہ دنیاوی مال و دولت کے لیے، دنیا کی آسانیوں کے لیے نہیں کرتے، نہ وہ نعمتوں کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ ساری مخلوقات کے ساتھ جو بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ احسان پہ مبنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اپنے رب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو رب کی جنت چاہتے ہیں، عشائر چاہتے ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دیتا ہے، ان کو نعمتیں، ان کو عشائر دے جاتے ہیں، اور یہ بھی بہت بلند مرتبہ ہے نا، جو تکلیفوں سے ہے یہ تو بہت بلند ہے نا۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو روح کے درجات بتائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس پوری کائنات کے اندر آپ اگر مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو یہ مخلوقات جو ہے، مادی جتنی بھی مخلوق آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ روح کا گھر ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی یہ مادی آنکھیں جس کو دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روح کو آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ کائنات کے جہان کا کوئی بھی ایسا کونا کنارہ بال برابر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ روح موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں مخلوقات کو، تو یہ روح کے گھر ہیں، یعنی کہ روح کی یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ روح کی سواریاں ہیں، یعنی کہ یہ روح ہے جو مختلف مخلوقات پہ سوار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ روح کے ہی درجات دیکھ رہے ہیں، اس کو روح کے مرتبے بھی کہتے ہیں، اس کو روح کے منڈل بھی کہتے ہیں، اس کو روح کے گھر بھی کہتے ہیں، اس کو روح کے درجے بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو مرتبہ انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس وقت ہم انسان ہیں، تو اس مرتبہ انسان کے اندر اگر ہم ایک عظیم روح بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کی پہچان کرنا ہوگی، ہمیں نیک کام کرنا ہوگی، ہمیں صراط مستقیم پہ خود کو قائم کرنا ہوگا، ہمیں رسولوں کی اتباع کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، ہمیں اس وقت بشری خواہشوں کے پیچھے نہیں جانا، بشری لوازمات کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہمیں نفس کی اتباع نہیں کرنی، تو ہمیں اپنے نفس کو اپنا معبود نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم بھی ایک عظیم روح بن سکتے ہیں، ہم ایک بڑی روح بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مرتبہ انسان ایک ایسا مرتبہ ہے جہاں پہ آپ کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کے اعمال کے مطابق، یا بلندیوں کی طرف یا پستیوں کی طرف۔ پستیوں کی گہرائی کتنی ہے آپ یہ نہیں جان سکتے، اور جو ہے اس کی جو بلندیوں کی جو بلندی ہے آپ یہ بھی نہیں جان سکتے۔ یہ دیکھ لیں کہ بلندیوں کی جو انتہا ہے وہ رب العالمین کا قرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر میں نے کو بتا دیا ہے روح کے درجات۔ اب تمام مادی وجود جتنے بھی ہیں نا، ان میں غور کریں، مخلوقات کے اندر مشاہدہ کریں، تو پھر اب فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرف کو جانا ہے، آپ کو کیسے آسائشوں کی طرف جانا ہے، آپ کو کیسے اپنے رب کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو مادی وجود ہے، یہ کوشش کریں کہ اس کو روح کے تابع کریں، نہ کہ روح کو اس جسم کے تابع کریں، ٹھیک ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اب تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔